बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू साल अव्वल के आज के लेक्चर के साथ मैं हूं अली इरफान। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है निसाबी किताब में शामिल चैप्टर दारोगा जी की पाँचों घी में और सर कढ़ाई में। ये उन्वान जो हमने पढ़ना है ये बुनियादी तौर पे एक हिस्सा है, एक इक़्तिबास है रतन नाथ सरशार के नावल फसाने आज़ाद में से। जब हम नावल की तरफ बढ़ेंगे, ये चैप्टर पढ़ने की तरफ, चैप्टर की रीडिंग की तरफ, तो उसमें नावल का मैं तारुफ़ भी करा दूंगा। पहले हम पंडित रतन नाथ सरशार जो इस नावल के लिखारी हैं, नावल निगार हैं, उनका तारुफ़ देखेंगे। पंडित रतन नाथ सरशार सन पैदाइश 1846 ईस्वी और सन वफ़ात 1895 ईस्वी। यहाँ पे एक चीज़ की वजाहत मैं कर दूँ, चूँकि किताब में सन वफ़ात रतन नाथ सरशार का 1895 ईस्वी लिखा गया है। निसाबी किताब की जो मुसन्निफ़ीन और मौलफ़ीन की कमेटी होती है, जो निसाब सेट करने वाले लोगों की, वो बड़े सीनियर लोगों पे मुश्तमिल होती है। लिहाजा इन लोगों की तहकीक होती है, जिसके बाद ही वो तारुफ़ उन्होंने लिखा होगा ये रतन नाथ सरशार का, कि जिसमें उन्होंने सन वफ़ात 1895 ईस्वी लिखा। वजाहत ये कर दूँ कि उर्दू लिटरेचर के हवाले से एक बड़ी मुस्तनद वेबसाइट है रेख्ता.org। तो रेख्ता पे रतन नाथ सरशार की जो तारीख़ वफ़ात है वो 27 जनवरी 1903 ईस्वी लिखी गई है और 1895 में रतन नाथ सरशार लखनऊ से छोड़कर हैदराबाद मुंतकिल हुए। जो तारुफ़, जो बायोग्राफ़ी बयान की गई है रतन नाथ सरशार की रेख्ता वेबसाइट के मुताबिक, तो बहरहाल आप निसाबी ज़रूरत के तहत, क्योंकि किताब में जो सन वफ़ात लिखा गया है 1895, उसी को ही आप तारुफ़ में जो बयान किया गया है इसी को ही आप दुरुस्त मानेंगे। लेकिन रेख्ता के मुताबिक 1903 लिखा गया है। ये भी हो सकता है कि किताब पे ये जो सन वफ़ात लिखा गया है 1895 ईस्वी, ये कंपोजिंग की गलती भी हो सकती है, लेकिन आप इसी को ही दुरुस्त मानेंगे। आगे बढ़ते हैं रतन नाथ सरशार के तारुफ़ की तरफ। मैं यहीं किताब के जो सफ़े पे तारुफ़ लिखा गया है यही मैं बयान कर देता हूँ। रतन नाथ सरशार का शुमार उर्दू अदब के मुमताज़ अदीबों में होता है। लखनऊ में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम लखनऊ से हासिल की, अरबी, फ़ारसी और उर्दू में महारत हासिल की, दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे। तख्लीक निगारी के शौक़ उन्हें अखबारात और रसाइल की तरफ खींच लाया। वो मुख्तलिफ़ रिसालों और अखबारात के मुदीर रहे, जिन के मुदीर रहे अखबारात और रिसालों वगैरह के। उनमें अवध अखबार है, फिर दबदबा आसफ़िया जो हैदराबाद से शाया होता था, वहाँ पे भी इन्होंने इदारत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर हैदराबाद चले गए 1895 में और दबदबा आसफ़िया के एडिटर बन गए। उनका इंतकाल 1895 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ। उर्दू नावल की इर्तिका और फ़रोग़ में सरशार का किरदार नाकाबिल फ़रामोश है। उनकी तख्लीक़ात फसाने आज़ाद, जाम सरशार और सहर कौसार ने ऐसी शोहरत पाई कि बहुत से नामी गिरामी मुसन्निफ़ीन और मुस्लिहीन कौम नावल निगारी की तरफ मुतवज्जह हुए। ये उनका फ़िक्शन का काम था, फसाने आज़ाद, जाम सरशार और सहर कौसार वगैरह। उनका इब्तदाई नावल फसाने आज़ाद अखबार अवध में किस्तवार शाये होता रहा।
1878 1878 میں اودھ اخبار اودھ میں یہ ناول قسط وار شائع ہونا شروع ہوا، اور پہلی مرتبہ 1880 میں لکھنؤ سے منشی نول کشور نے اسے کتابی شکل میں اس ناول کو شائع کیا۔ اخبار اودھ میں جب یہ شروع میں شائع ہوتا رہا تو اس وقت اس ناول کا نام ظرافت تھا، یعنی قسط وار جب یہ اخبار اودھ میں شائع ہوتا رہا، بعد میں کتابی صورت میں شائع ہوا تو اسے فسانہ آزاد کا نام دیا گیا۔ ان کے ناولوں میں سیر سپاٹے، ہنسی مذاق اور عجیب و غریب کمالات موجود ہیں۔ ان کا قلم رواں دواں تھا اور انداز اتنا پختہ تھا کہ محیر العقول واقعات پر بھی حقیقت کا گماں ہوتا تھا۔ محیر العقول جس پہ عقل محو حیرت ہو جائے، یعنی ناقابل یقین، آپ اس کے قریب معنی یعنی آپ یہ لے سکتے ہیں۔ دراصل ان کا نظریہ تھا کہ ناول محض حظ اٹھانے اور وقت گزاری کا وسیلہ ہے۔ ان کے ناولوں میں بالواسطہ مقصدیت اور اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی نثر کو آرائش سے محفوظ رکھا ہے، تاہم محاورات، روزمرہ اور تمثیل و تشبیہ کی معاونت سے اس کا رشتہ قدیم طرز تحریر سے جڑتا نظر آتا ہے۔ یعنی زبان جو ان کے ہاں استعمال ہوئی ہے اس کا جو رشتہ ہے وہ قدیم طرز تحریر سے آپ کو ملتا ہے۔ محاورات انہوں نے جو استعمال کیے، روزمرہ کا جو استعمال کیا، اس کے علاوہ جو صنائع بدائع ہیں ادبی جن میں تمثیل ہے، تشبیہ ہے، ان کا استعمال ان کے طرز تحریر کا رشتہ جو ہے وہ قدیم انداز بیان سے جڑتا ہے۔ ان کی تصانیف میں شمس الضحیٰ، اعمال نامہ عروس، کامنی، الف لیلہ اور خدائی فوجدار ایک ہسپانوی ناول کا ترجمہ ہے۔ الف لیلہ عربی کی معروف کہانیاں ہیں، 1000 کہانیاں، اور ان کا اردو میں ترجمہ کیا رتن ناتھ سرشار نے۔ کامنی بھی ان کا فکشن ورک ہے، اور یہ شمس الضحیٰ، اعمال نامہ عروس وغیرہ بھی ان کے فکشن کے کام ہیں، نثر کے کام ہیں۔ یہ ان کا مختصر تعارف ہے رتن ناتھ سرشار کا۔ چیپٹر کی ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ چیپٹر کی ریڈنگ سے پہلے یہ تعارف دیکھ لیتے ہیں جو کتاب میں لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مزید اگر بتانے کی ضرورت ہوئی اس ناول کے حوالے سے تو میں وہ بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس متن کی عبارت رتن ناتھ سرشار کے ناول فسانہ آزاد سے انتخاب ہے۔ فسانہ آزاد میں فنی لحاظ سے ناول کے خد و خال ملتے ہیں۔ اس کا پلاٹ ڈھیلا ڈھالا ہے، یعنی جو سٹوری کی، کہانی کی جو بنت ہے وہ اتنی پختہ یا مضبوط نہیں ہے۔ اس ناول میں لکھنؤ کی معاشرتی زندگی کی عکاسی ملتی ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس تعارف کے حوالے سے، اس ناول کے تعارف کے حوالے سے، کہ لکھنؤ کی معاشرتی زندگی کی عکاسی، کیونکہ بنیادی طور پہ اس ناول کا موضوع جو ہے وہ بھی لکھنؤ کی معاشرتی زندگی ہی ہے، لکھنؤ کی معاشرت، لکھنؤ کی تہذیب۔ اور پھر جس دور میں یہ ناول لکھا گیا یعنی 1878 میں، اس وقت لکھنؤ زوال کا شکار ہے، انحطاط کا دور ہے، لکھنوی تہذیب کے انحطاط کا دور ہے۔ تو وہی جو عہد انحطاط ہے، جو زوال آمادہ شہر ہے لکھنؤ، وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے رتن ناتھ سرشار کے ناول میں۔ لکھنؤ کی معاشرت کو ہلکے پھلکے طنز و مزاح کے ذریعے سامنے لایا گیا، جس سے قاری کی دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے۔ والیان اودھ کی شاخرچیاں، مالی معاملات اور کاروبار سلطنت سے غفلت کی سچی اور کھری تصویر پیش کی گئی ہے۔ اور یہ جو حصہ آپ پڑھیں گے، جو داروغہ جی کی پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں، یہ جو چیپٹر کا عنوان ہے، اس عنوان کے ذیل میں جو آپ اقتباس جو اس ناول سے لیا گیا ہے وہ پڑھیں گے، اس میں آپ کو واضح طور پہ یہ اودھ کے جو نوابین ہیں ان کی زندگی کے حالات، شاخرچیاں اور غفلت جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی۔ اودھ کے نوابین کی غفلت اور عیش کوشی کا یہ عالم تھا کہ ان کے معمولی ملازمین روزمرہ اخراجات کی مد میں ان سے ہزاروں روپے بٹور رہے تھے، چاہے وہ داروغہ جی ہوں، بزاز یا پھر کھوجی۔ سرشار نے لکھنؤ کی تہذیبی، سیاسی اور اخلاقی شکست و ریخت کو بڑی باریکی اور تفصیل کے ساتھ فسانہ آزاد کا حصہ بنایا ہے۔ لکھنؤ کی زندگی جو ہے وہ انحطاط کا، جیسے میں نے پہلے بتایا، شکست و ریخت کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ وہاں پہ تہذیبی، سیاسی اور اخلاقی حوالے سے لوگ جو ہیں وہ تنزل کا شکار ہیں، اور اسی تنزل کو، اسی اخلاقی، سیاسی، تہذیبی، سماجی انحطاط کو، زوال کو ہی رتن ناتھ سرشار نے موضوع بنایا ہے فسانہ آزاد کا۔
زیر نظر اقتباس میں بھی لکھنؤ کے عہد میں نوابان کے طرز زندگی میاں آزاد اور کھوجی کے رد عمل کو پیش کیا گیا ہے۔ میاں آزاد اس کے ہیرو ہیں اس ناول کے، اور کھوجی اس کا ایک مزاحیہ کردار ہے، جو سب سے جاندار کردار اس ناول کا تصور کیا جاتا ہے۔ کھوجی جو کہ ظاہراً ایک بڑا بدصورت سا اور ایک کمزور سا شخص ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو یوسف ثانی سمجھتا ہے اور احساس کمتری کا شکار بھی ہے۔ وہ اپنی حرکتوں اور اپنی باتوں کی وجہ سے اس ناول کا سب سے دلچسپ اور مزاحیہ کردار ہے، اور جو نقاد ہیں یا جو ماہرین ادب ہیں ان کی نظر میں ہیرو سے بھی بڑھ کر ایک کردار ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ ہیرو میاں آزاد ہیں لیکن مرکزی کردار کی حیثیت جو ہے وہ کھوجی نے حاصل کر لی ہے اس ناول میں۔ ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس ناول کا اچھا تعارف تقریباً میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ لکھنؤ کی زندگی انحطاط کا جب شکار تھی، وہاں کے لوگ عیش پرستی میں پڑے ہوئے تھے، وہاں پہ اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ، تہذیبی طور پہ آپ کو ایک زوال ملتا ہے اس عہد میں، اور اسی زوال کو جو ہے رتن ناتھ سرشار نے اپنا موضوع بنایا ہے۔ وہاں کی جو زندگی ہے وہ فکر و عمل سے عاری ہے، سطحیت کا شکار ہے، عیش پرستی، تماش بینی جھلکتی ہے لوگوں کی زندگیوں میں، نوابوں کی زندگیوں میں۔ تو یہ ساری زندگی جو لکھنؤ کی زندگی کا عکس ہے وہ آپ کو اس ناول میں، اور ایک حصہ آپ کو اس چیپٹر میں بھی دیکھنے کو ملے گا۔ اچھا، مکالمے کی صورت میں جو چیپٹر ہم نے جو پڑھنا ہے اس ناول کا جو حصہ، وہ مکالمے کی صورت میں ہے، اور مکالمے سے ہی وضاحت ہوتی چلی جائے گی اس کہانی کی۔ نواب صاحب کا جی پہلا ڈائلاگ ہے: داروغہ جی، اس حلوائی کا حساب کر دو اور اس کو سمجھا دو کہ اگر خراب یا سڑی ہوئی باسی مٹھائی بھیجی تو اس سرکار سے نکال دیا جائے گا۔ یعنی اس کا کام، یا جو حلوائی مٹھائی بھیجتا ہے نواب صاحب کے یہاں، اسے اس کام سے فارغ کر دیا جائے گا۔ پرسوں برفی خراب بھیجی تھی، گھر میں شکایت کرتی تھی، یعنی خواتین نے گھر میں سے شکایت کی ہے۔ داروغہ، اب داروغہ جی کہہ رہے ہیں حلوائی سے: سنتے ہو جی شیفدین؟ شیفدین، اب یہ دیکھ لیں نام، شیفدین، وہ جو لکھنؤ میں ہندو مسلم ثقافت مل کے پروان چڑھی تو اس کے نتیجے میں ایسے نام سامنے آئے، شیفدین جیسے نام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دیکھو سرکار کیا فرماتے ہیں: خبردار جو گلی چڑھی مٹھائی بھیجی تو تم جانو گے۔ اب تم نے نمک حرامی پر کمر باندھی ہے، کمر باندھی ہے یعنی ارادہ کر لیا ہے، کھڑے کھڑے نکال دیے جاؤ گے۔ ہاں بس کہہ دیا ہے تم سے، تمہارے بھائی بند سینکڑوں در چوم کے مٹھائی دیں گے۔ تمہارے بھائی بند جو تمہارے ہم پیشہ لوگ ہیں وہ در چوم کے مٹھائی دیں گے، مگر تم راندے ہی جاؤ گے، یعنی تم دھتکار دیے جاؤ گے اس در سے۔ اب حلوائی جواب دیتا ہے: نہیں خداوند، غلام کی کیا مجال۔ اب خداوند یہ جو ایک لہجے کی تبدیلی ہے، یعنی دراصل وہ خداوند نہیں، وہ خداوند کہنا چاہ رہا ہے۔ خداوند یعنی مالک، کسی بڑے کو مخاطب کرنے کے لیے یا کسی مالک کو مخاطب کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ خداوند متبادل ہے خداوند کا، چونکہ وہاں کی جو ہندو کمیونٹی تھی ان کا لہجہ تھوڑا سا اردو سپیکنگ لوگوں سے مختلف تھا، یعنی مسلمانوں سے تھوڑا سا مختلف تھا، تو اس لیے وہ حلوائی جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کی زبان کی عکاسی آپ کو اس میں ملتی ہے۔ غلام کا لفظ اب غلام کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ نہیں خداوند، غلام کی کیا مجال۔ اول مال دوں، اول مال یعنی A1 کوالٹی کا مال میں تو آپ کو دیتا ہوں۔ چاشنی ذرا بہت آ گئی، چاشنی ذرا، ذرا یعنی ذرا تھوڑی زیادہ آ گئی چاشنی۔ اچھا، اب چاشنی کا کیا معنی ہے؟ میٹھے میں یا مٹھائی تیار کرنے میں جو تھوڑا سا ترش ذائقہ رکھا جاتا ہے، جو ترشی رکھی جاتی ہے مٹھائی کے اندر، اسے یعنی کھٹاس، جو کھٹا ذائقہ تھوڑا سا ہوتا ہے، اسے چاشنی کہتے ہیں۔ چاشنی بہت آ گئی تو دانہ کم پڑ گیا، اگلا لفظ پڑ گیا اگلے صفحے پہ ہے، یعنی وہ کھٹاس تھوڑی زیادہ آ گئی جس کی وجہ سے مقدار، دانہ کم پڑ گیا یعنی مقدار تھوڑی مٹھائی کی کم ہو گئی۔
ملائم نہ رہی کڑی ہو گئی، یعنی اس میں مٹھائی میں جو ایک خستگی ہوتی ہے یا ایک نرمی ہوتی ہے وہ نہ رہی، اس چاشنی زیادہ یا کھٹاس زیادہ ہو جانے کی وجہ سے وہ کڑی ہو گئی، یعنی سخت ہو گئی مٹھائی، اس میں سختی آ گئی تھوڑی برفی میں۔ چاشنی کی گولی دیر میں دیکھی، یعنی وہ مٹھائی بناتے ہوئے جو وہ کھٹاس کے لیے جو گولی یا کوئی ٹکڑا ڈالا جاتا ہے وہ کھٹاس پیدا کرنے کے لیے یا وہ ایک مخصوص ذائقہ ڈیولپ کرنے کے لیے، تو وہ دیر میں دیکھی، اسے نکالنا رہ گیا، اس وجہ سے تھوڑا ذائقے میں فرق آ گیا اور اتنی اچھی مٹھائی نہ رہی جو بھیجی نواب صاحب کے ہاں۔ یہ وضاحت پیش کر رہا ہے حلوائی۔ نہیں تو یہی دکان کی برفی تو شہر بھر میں معشور ہے، معشور ہے یعنی مشہور ہے، وہ لذت ہوتی ہے کہ ہونٹ بندھنے لگتے ہیں، لذت یعنی لذت، وہ لذت ہوتی ہے کہ ہونٹ بندھنے لگتے ہیں، یعنی ہونٹ چپکنے لگتے ہیں، لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس مٹھائی کو یا اس برفی کو جو میری دکان سے آتی ہے آپ کے ہاں۔ داروغہ: چلو تمہارا حساب کر دیں، لے بتاؤ کتنے دن سے خرچ نہیں پایا اور تمہارا کیا آتا ہے، یعنی کب سے تمہیں پیسے نہیں دیے گئے اور کتنا بنتا ہے تمہارا، تمہیں حساب دے دیا جائے۔ اب حلوائی جواب دیتا ہے جو حساب سے ہو، یعنی جتنا حساب بنتا ہے۔ داروغہ: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ہم پوچھتے کیا ہیں، یہی تو پوچھتے ہیں کہ حساب سے کیا ہوا، یعنی تمہارا کتنا حساب بنتا ہے بتاؤ۔ حلوائی: اگلے مہینے میں 25 روپے کچھ آنے کی آئی تھی اور اب کی 10 تاریخ، تاریخ یعنی تاریخ 10 ڈیٹ تک، انگریزی تک کوئی 70 یعنی انگریزی مہینے کی 10 تاریخ تک کوئی 70 یا 80 روپے کی اس مہینے آ گئی ہوگی مٹھائی۔ داروغہ: اجی تم تو کیا گدے بازیاں کرتے ہو، کیا گدے بازیاں کرتے ہو، یعنی اندازے لگاتے ہو، 70 یا 80 یا 100 یعنی اندازے لگا رہے ہو، اس مہینے میں اتنی، اس مہینے میں اتنی۔ یہ بکھیڑا تم سے پوچھتا کون ہے، یہ تفصیلیں تم سے کون پوچھ رہا ہے، جھنجھٹ سے ہمیں واسطہ کیا بھلا، ہمیں تو بس گٹھڑی بتا دو کہ اتنا ہوا، یعنی ہمیں مجموعی طور پر ایک ہی دفعہ مجموعی طور پہ رقم بتا دو کہ کتنی بنتی ہے، وہ ہم تم کو ادا کر دیں۔ حلوائی: اچھا حساب تو کر لوں تھوڑی دیر کے بعد، بس 142 روپے اور 10 آنے دیجئے، چاہے حساب کر لیجئے بولتا جاؤں، یعنی حساب کر لیں میں بولتا جاتا ہوں، آپ 142 روپے اور 10 آنے دے دیں، جو 2 مہینوں میں مٹھائی آئی ہے اس کی یہ قیمت ہے۔ داروغہ: اجی تم کوئی نئے تو ہو نہیں، اب بتاؤ اس میں اشاروں کا کتنا ہے، سچ بولنا لالا، پیٹھ ٹھوک کر یعنی ہاتھ رکھ کے پیٹھ پہ۔ آؤ وارے نیارے ہوں، یعنی دونوں کو فائدہ حاصل ہو، وارے نیارے ہوں یعنی کام بن جائے، کیوں ہے نا۔ حلوائی: بس 100 ہم کا دے دیو، یعنی 100 روپے ہمیں دے دو، 42 تم لے لو، سیدھا سیدھا میں تو یہ جانتا ہوں۔ اب یہ سودے بازی ہو رہی ہے کیونکہ رقم جانی ہے نواب صاحب کے کھاتے میں سے۔ داروغہ صاحب جو ہیں وہ نواب صاحب کے منشی یا مینیجر آپ کہہ لیں، داروغہ ہوتا ہے ایک طرح سے جو حساب کتاب آمدن کا بھی اور اخراجات کا بھی جو حساب رکھتا ہے نوابوں کے ہاں، اسے داروغہ کہتے ہیں، عہدہ یہ ہے، مینیجر آپ کہہ لیں۔ تو داروغہ صاحب اب اس میں سے اپنا حصہ مار رہے ہیں، یعنی اوپر کی کمائی جیسے آپ کہتے ہیں۔ تو داروغہ اب کہتا ہے کہ جی کتنے پیسے بنتے ہیں، ہمیں کیا دو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ 100 ہمیں دے دو اور 42 تم لے لو۔ داروغہ: اچھا منظور، مگر 42 کے 52 کرو، یعنی جو اوپر کے 42 روپے مجھے دے رہے ہو نا، یہ اب کرپشن کی جا رہی ہے۔ داروغہ کہتا ہے کہ جی 42 نہ کرو، تم 142 کا حساب نہ بناؤ بلکہ 152 کا حساب بناؤ، اور 100 تم لے لو اور میں 42 نہیں لوں گا، مجھے 52 روپے ملیں، 100 تم لو 52 ہمارے۔ سچ کہنا کوئی 40 کی مٹھائی اس مہینے اور اس مہینے میں ملا کر آئی ہوگی یا کم، یعنی سچ تو یہ ہے کہ جس کا تم 142 بتا رہے ہو یہ دراصل تو کوئی 40 روپے کے اوپر نیچے یہ دونوں مہینے میں مٹھائی آئی ہوگی، لیکن اوپر کا حساب تم زیادہ بتا رہے ہو تو 142 کی بجائے 152 کرو۔ حلوائی: اجی حضور آپ کو اس بھید سے کیا واسطہ، یعنی آپ کو اس کام سے، اس راز سے کیا واسطہ، آپ کو آم کھانے سے غرض ہے یا پیڑ گننے سے، یعنی آپ کو آم کھانے سے غرض ہے یا پیڑ گننے سے، آپ آم کھائیں، اور سچ سچ یہ ہے کہ کوئی سب ملا کر 38 روپے کی آئی ہوگی، یعنی 2 مہینوں میں مٹھائی جو آئی ہے وہ تو 38 روپے کی آئی ہوگی۔ مول وزن میں یعنی کل وزن میں جو ٹوٹل وزن ہے اس میں البتہ قطر بیونت کر دیتا ہوں، یعنی تھوڑا سا وزن میں بھی ڈنڈی مار لیتا ہوں، یہ اب خود بتا رہا ہے حلوائی۔
سیر بھر لڈو مانگ بھیجے ہم نے پاؤ سیر کم کر دیے، یعنی سیر لڈو مانگے گئے تو ہم نے اس میں سے پاؤ کم بھیجا اور حساب سیر کا لکھ دیا۔ تو یہ اب کرپشن ہو رہی ہے، اور نواب صاحب کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ اب داروغہ کیا جواب دیتا، اس کی نہ کہیے، یعنی یہ مول تول کی باتیں نہ کیجیے۔ یہاں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ ویسے یہ اندھیر نگری چوپٹ راج محاورہ ہے جس کے معنی ہے کہ جہاں پہ ظلم ہو، انصاف نہ ہو۔ یہاں پہ اس کے معنی کچھ اسی طرح سے ہی بنیں گے، لیکن ایک خاص ناول کے اندر خاص مقام پہ یہ مفہوم ہوگا کہ یہاں پہ کوئی حساب کتاب والی بات ہے ہی نہیں، کوئی اس طرف توجہ ہی نہیں دیتا، ہر کوئی لوٹ رہا ہے تو ہم بھی لوٹ لیں گے۔ یہ دماغ کسے کے تولنے بیٹھے، میاں لاکھ لوٹ یعنی لاکھوں لٹا دینے والے، بیوی ان سے بڑھ کر بیوی ان سے بھی زیادہ سخی ہے۔ ڈنڈی ترازو کون لے کے بیٹھے، چین کرو، 10 کے 50 لو اور سیر کے 3 پاؤ بھیجو، مزے ہیں۔ اچھا یہ 100 روپے گن لو اور 152 کی رسید ہمیں دو۔ اب داروغہ جی کہتے ہیں کہ یہ 100 روپے لو اور 152 کی رسید بنا کر دو۔ حلوائی یہ مول تول ہے، 100 اور 5 ہم لیں اور باقی حضور کو مبارک رہیں، مبارک رہیں یعنی مبارک رہیں۔ معاملے کی بات ہے، یعنی معاملہ طے کرنے والی بات ہے۔ اگر آپ 152 کرائیں گے تو پھر ہمیں 105 روپیہ دیں اور پھر اوپر والے پیسے آپ رکھیں۔ الغرض داروغہ نے حلوائی کو راضی کر لیا اس داروغگی کے صدقے۔ اب یہ مکالمے کیسا نہیں ہے، علیحدہ سے وضاحت ہے۔ اس داروغگی کے یعنی داروغہ ہونے کے صدقے 38 روپے کے 152 دلوائے اور 42 سے زیادہ خود ہضم کیے، یعنی 152 روپے اب وہ نواب صاحب کے کھاتے میں سے دلوا رہا ہے، اور اس مٹھائی کی قیمت کہ جس کی اصل قیمت 38 روپے بنتی ہے، اور خود بھی 42 سے اوپر وہ اصل قیمت سے زیادہ تو خود ہضم کر رہا ہے۔ اے پھٹکار، یعنی اے پھٹکار مراد لعنت ہو۔ کور نمک یعنی آپ اسے کہیں گے نمک حرام، کرپٹ، یا آپ کہیں کہ جی جرائم پیشہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوگا۔ جو نمک حرامی کر رہا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کور نمک۔ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں جن رؤسا کے یہاں ایسے داروغہ اور اہلکار ہوں، ان کو خدا ہی حافظ ہے، مگر نواب صاحب کے کان پر جوں تک نہ رینگی، وہ خبر ہی نہ ہوئے، یعنی انہیں معلوم ہی نہ ہوا کہ کیا دیا اور کیا لیا، اور یار لوگوں نے حلوائی سے بالائی رقم یعنی اوپر والی رقم جو ہے، اوپر کی کمائی اڑا ہی لی۔ پھر وہ شیر مادر ہے، یعنی وہ اس کے لیے ماں کے دودھ کی طرح حلال ہے، کیونکہ مالک کو نواب صاحب کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے اسے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح ماں کا دودھ اس کے لیے حلال ہے، وہ ویسے ہی اوپر کی رقم بھی وہ بڑے مزے سے اڑا لے گا، اڑا رہا ہے۔ اب سنیے کہ میاں کھوجی نے وہ ساری گفتگو سن لی۔ وہ جو کردار ہے میاں کھوجی اس ناول کا سب سے مزاحیہ، جو میاں آزاد کا جو نواب صاحب یعنی ہیں، میاں آزاد جو نواب صاحب ہیں، ان کا وہ بڑا قریبی دوست ہے کھوجی۔ اب وہ میاں کھوجی نے ساری گفتگو سن لی جو داروغہ جی اور حلوائی میں ہوئی۔ جب داروغہ جی نے شیو دین حلوائی کو ہنسی خوشی رخصت کیا تو کھوجی نے بڑھ کر یوں کہا، کھوجی اجی حضرت آداب عرض ہے، کہیے اس میں کچھ جاروں کا بھی حصہ ہے یا 52 کے 52 خود ہی ہضم کر جاؤ گے اور ڈکار تک نہ لوگے؟ اب کھوجی جو ہے وہ اوپر کی کمائی جو 42 سے اوپر وہ تقریباً 47 روپے جو ہیں خود مار لیے حساب میں سے داروغہ نے۔ 52 کہہ رہا ہے یہ کھوجی، کیونکہ پہلے حساب میں وہ 52 کی بات کر رہا تھا، لیکن بعد میں داروغہ کو کم ملے کہ یہ اکیلے ہی یہ رقم ہضم کر جاؤ گے یا اور ڈکار نہیں لوگے، یا اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے؟ اب ہمارا اور آپ کا سانجھا نہ ہوگا تو بری ٹھہرے گی۔ سانجھا نہ ہوگا یعنی اشتراک نہیں ہوگا اگر آپ میں ہم میں، تو پھر تو یہ بری بات ہے۔ گویا کھوجی جو ہے وہ اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ داروغہ کیا، کس سے کہتے ہو یہ سانجھا کیسا؟ یعنی داروغہ اب معصوم بن رہا ہے کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ کس بات کی شراکت؟ آخر ہم بھی تو سنیں، بھنگ تو نہیں پی گئے ہو گئیں، یعنی بھنگ تو نہیں پی ہوئی کہ یہ باولوں سی باتیں کر رہے ہو، بے وقوفوں کی باتیں کر رہے ہو، یہ کیا واہی تباہی بک رہے ہو، یعنی کیا الٹ سلٹ بک رہے ہو، بکواس کر رہے ہو؟ ذرا سمجھ بوجھ کر بات زبان سے نکالا کیجئے۔ اب داروغہ جو ہے وہ معصوم بن کے کھوجی کو ڈانٹ رہا ہے۔ یہاں بےہودہ بکنے والوں کی زبان دست پناہ سے نکال لی جاتی ہے۔ دست پناہ چمٹا وہ جو آگ وغیرہ کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسے دست پناہ کہتے ہیں۔
دست پناہ سے زبان کھینچ لی جاتی ہے یہاں پہ جو بیہودہ باتیں کرتے ہیں. یہ داروغہ جی ڈرا رہے ہیں کھوجی کو. تم ٹکڑ گدوں کو ان باتوں سے کیا واسطہ؟ بھکاری یعنی تم بھکاریوں، ٹکڑوں پہ پلنے والے، ٹکڑوں پہ رہنے والے، دوسروں کے ٹکڑوں پہ گزارا کرنے والوں کو ایسی باتوں سے کیا واسطہ؟ کھوجی کمر کس کر یعنی مکمل طور پہ تیار ہو کر. او گیدی. اچھا گیدی کا لفظ یعنی بے حیا، بے شرم، بے غیرت کے معنوں میں. یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں گالی ہے. قسم خدا کی اتنی کرولیاں بھونکی ہوں کہ یاد کرے. کرولیاں، کرولی چھری، چاقو یا وہ خنجر کہ جو کمر بند کے ساتھ باندھتے ہیں. ان دنوں میں آج کل ارطغرل ڈرامہ جو ہے وہ بڑا پاپولر ہو چکا ہے، تو اس میں وہ کلاسیکل تہذیب جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. تو وہ کمر بند کے ساتھ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی سپاہی ہوتے ہیں وہ کمر بند کے ساتھ ایک چھوٹا سا خنجر لگا کے رکھتے ہیں، اس کو کرولی کہتے ہیں. بھونکی ہیں یعنی اتنی کرولیاں ماری ہیں لوگوں کو، یا جسم میں گھسیڑ دینا. بھونکنا یعنی کسی کے جسم میں گھسیڑ دینا چھری یا چاقو. کہ یاد کرو، اتنی یعنی چھریاں ماروں گا کہ یاد کرو گے. مجھے بھی کوئی ایسا ویسا سمجھے ہو؟ یعنی یہ جو تم باتیں کر رہے ہو کہ جی دست پناہ سے زبان کھینچ لی جائے گی، مجھے کو عام سمجھا ہے؟ میں آدمی کو دم کے دم میں سیدھا بنا دیتا ہوں. ذری کسی اور بھروسے سے نہ بھولیے گا. کیا خوب 38 کے 150 دلوائے اور 50 خود اڑائے اور اوپر سے گھراتا ہے مردک. مردک اب یعنی مرد کا اس میں تذکیر ہے. مردک یعنی اب اوپر سے چلاتے بھی ہو. بہت داروغی کے بھروسے نہ بھولیے گا. میں ابھی تو نواب صاحب سے سارا کچا چٹھا جڑتا ہوں. یہاں تک ہمارا لیکچر پہنچا ہے، لیکن ادھر سے لیکچر کا ٹائم اوور ہو گیا ہے. اب اگر کھوجی اور حلوائی کی مزید گفتگو کو ہم نے آج ڈسکس کیا تو ہمارا لیکچر جو ہے وہ بہت اوور ہو جائے گا، کیونکہ ابھی 26 منٹ 27 منٹ پہ پہنچ چکا ہے لیکچر. تو یہاں تک ہی ہم آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں، اور اس سے اگلا حصہ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو میں یہاں سے ڈائریکٹ ہوم ورک کی سلائیڈ پہ جاتا ہوں. آج کا آپ کا ہوم ورک آپ کو بیان کر دیتا ہوں. جی، ہوم ورک آج کا یہ ہے کہ داروغہ، حلوائی اور کھوجی میں ہونے والی گفتگو کو کہانی کی صورت میں 2 پیراگرافوں میں بیان کریں. اچھا، ہوم ورک کے حوالے سے ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک میں نے ریڈنگ کرائی ہے اس سے ایک صفحہ آگے تک آپ ریڈنگ خود کریں گے. وہاں پہ داروغہ، حلوائی اور کھوجی کی جو گفتگو ہے، یعنی پہلا حصہ جو اس چیپٹر کا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس سے آگے پھر داروغہ، کھوجی اور بزاز کی گفتگو آتی ہے. تو جہاں تک حلوائی، کھوجی اور داروغہ کی گفتگو ہے، جس میں ان کے کھوجی اور داروغہ کے درمیان بھی معاملات طے پا جاتے ہیں اور داروغہ جی کھوجی کو 15 روپے دے دیتے ہیں، یہاں تک کی ریڈنگ آپ مکمل کر کے اس گفتگو کو کہانی کی صورت میں آپ 2 پیراگرافوں میں بیان کر دیں. یہ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے. خوش رہیں، خوش رکھیں. ڈھیروں دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں آپ کے لیے. اللہ حافظ.